अस्सलाम वालेकुम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, बेशुमार दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। आज की वीडियो में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे खैर व आफियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि नई आने वाली वीडियो की इतलात आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अगर आप कमेंट में अपनी राय का इज़हार करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। आज की वीडियो काफ़ी खौफनाक है। बगैर कोई टाइम ज़ाय के बिना चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। ये कहानी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये वाक़या मेरे कज़न शारिक के साथ पेश आया था, जो कि डिलीवरी का काम किया करता था और एक लंबा अरसा गायब रहने के बाद वो कुछ अरसा पहले घर वापस आया था। उसकी हालत देख के सब खौफज़दा हो गए थे। जहाँ पे इस बात की खुशी थी कि खुदा खुदा करके वो अपने घर को वापस लौटा, वहीं उसकी हालत देख के सब काफ़ी परेशान थे। वो दिखने में वो शारिक लगता ही नहीं था। वो अच्छा खासा सेहतमंद था, खुश शक्ल और खुश मिजाज इंसान था। जब से वो वापस लौटा था बहुत कम बोलता था, हर वक्त अपने कमरे में चुपचाप लेटा रहता था। मेरे से उसकी बचपन से ही बहुत अच्छी दोस्ती थी। एक दिन उसने मुझे अपने पास बुलाया और शुरू से लेकर आखिर तक उसके साथ पेश आने वाली तमाम की तमाम रोएदाद सुना दी। बातें सुन के मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैं हैरान हुआ उसने इतना मुश्किल वक्त आखिर कैसे गुजारा। मैंने सोचा आपके साथ इसके साथ बीती हुई कहानी शेयर करता हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी और इससे शायद आप लोगों को कुछ सबक भी सीखने को मिले। शारिक मेरे ताया अब्बू का बेटा है। ताया अब्बू के माली हालात कुछ इतने अच्छे नहीं थे। शारिक ने बीए करने के बाद जॉब ढूंढना शुरू कर दी। मज़ीद तालीम हासिल करने का तो शौक़ था, लेकिन हालात की ख़राबी की वजह से वो मज़ीद तालीम हासिल नहीं कर सका। आखिर उसे एक जगह पे डिलीवरी बॉय की जॉब मिल गई। वो ये जॉब पा के काफ़ी मुतमईन हुआ। उसने मुझे कॉल करके कहा, भाई मुझे जॉब मिल चुकी है, चलो छोटी सी सही, लेकिन घर में कुछ ना कुछ आमदनी आना शुरू हो जाएगी, मैं घर वालों का हाथ बटा दिया करूँगा। मुझे ये बात सुन के काफ़ी खुशी हुई। शारिक अपनी उम्र के लिहाज से काफ़ी मैच्योर था और काफ़ी ज़हीन इंसान था। मेहनत से वो कभी ना भागा था। आखिर उसने डिलीवरी की जॉब शुरू कर दी। हर महीने 18 से 20 हज़ार रुपये वो घर ला के देता, अपनी वालिदा के हाथ पे रखता। वालिदा उसमें से कहती, बेटा ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है, तुम जितना चाहो इसमें से ले सकते हो। शारिक कहता, अम्मी आप अपनी मर्ज़ी से जितना मुझे देना चाहें दे दें। ना तो मैं स्मोकिंग करता हूँ, ना ही मेरे में कोई बुरी आदतें हैं, बस मेरे मोटरसाइकिल का पेट्रोल पूरा होता रहे और मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। शारिक उसमें से 4-5 हज़ार रुपये मोटरसाइकिल के पेट्रोल के लिए रख देता, बाकी सब के सब पैसे अपनी वालदा को दे देता। घर के हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो गए। शारिक की वालदा ने कमेटियाँ डालना शुरू कर दी, क्योंकि अब बेटा कमाना शुरू हो चुका था। उन्होंने 2-3 जगह पे 2-3 हज़ार रुपये की कमेटियाँ डाली हुई थी। शारिक के वालिद साहब भी मेहनत मजदूरी किया करते थे। मेरे ताया अब्बा काफ़ी मेहनती इंसान थे। वो कुछ अर्सा पहले इस जहान फानी से अपने बेटे के गम में चले गए। उन्होंने बड़ी दुआएं की, बड़ी कोशिशें की, लेकिन बेटे को दोबारा न देख सके और उसके गुम होने की गम में ही इस दुनिया से चले गए, जिसका हमें काफ़ी सदमा है। शारिक बोला, मैं जैसे कि तुम जानते हो एक अरसे से डिलीवरी की जॉब कर रहा था। मुझे ये जॉब करते हुए तकरीबन 7-8 महीने गुजर चुका थे और मुझे डिलीवरी करने के सारे तरीक़ाकार और ट्रिक्स मालूम हो चुके थे। कैसे कस्टमर को फ़ूड जाके देनी है, कैसे उनसे सलाम दुआ करनी है, और मुझे इस सिलसिले में अच्छी खासी टिप्स भी मिला करती थी। बास कस्टमर तो रेगुलर थे, उनसे मेरी अच्छी खासी जान पहचान भी हो चुकी थी। एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे एक जगह से ऑर्डर मौसूल हुआ, जो कि कुछ अरसे से वहाँ से ऑर्डर आता था। मैं फ़ूड लेके जब वहाँ पे पहुँचा तो तकरीबन रात के 11:30 पौने 12 का टाइम था। वहाँ पे कोई पार्टी चल रही थी, बहुत बड़ा ऑर्डर किया गया था। मैंने वहाँ पे फ़ूड दी और जब वापस मुड़ने लगा तो उस कस्टमर ने मुझे पीछे से आवाज़ दे के मुखातिब किया, शारिक बात सुने। मैं रुका, मुड़ के देखा तो हमारे रेगुलर कस्टमर वहाँ पे खड़े हुए थे। उन्होंने कहा, शारिक आज हमारे घर में बहुत बड़ी पार्टी है, अगर तो आपके पास टाइम है तो आओ, एंजॉय करो और खाना खा के जाना। ये मेरी शिफ्ट की आखिरी डिलीवरी थी। मैंने थोड़ा सा हेजिटेट किया, लेकिन उनके इसरार करने पे वहाँ पे रुक गया। मैंने कहा, जनाब आप अमीर लोग हैं और मेरे कपड़े इस काबिल नहीं हैं कि मैं पार्टी ज्वाइन कर सकूं। उन्होंने कहा, तुम्हें इस बात की परेशानी की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने अपने एक मुलाजिम को आवाज़ दी। उन्होंने कहा, इनको गेस्ट रूम में लेके जाओ
اور فلاں فلاں جگہ پہ بہت اچھے خوبصورت کپڑے پڑے ہیں، انہیں لا کے دو تاکہ یہ فریش ہو کے پارٹی میں آ سکے۔ میں اس کمرے میں جا کے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ملازم 2-3 قسم کے ڈیفرنٹ سوٹ لے کے آیا اور کہا جناب یہ صاحب نے آپ کے لیے بھیجے ہیں، ساتھ ہی باتھ روم میں آپ فریش ہو کے ریڈی ہو کے نیچے آ جائیں۔ میں کافی حیران ہوا، ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ہم فوڈ ڈلیوری کرنے والوں کو کوئی اتنی عزت اور احترام دے۔ خیر میں کپڑے وہاں سے اٹھائے، فریش ہوا، ایک بہت خوبصورت سوٹ پہنا جو زندگی میں نے کبھی نہ پہنا تھا، اور جوتے بھی مجھے نئے میرے سائز کے دیے گئے۔ میں تیار ہو کے نیچے آ گیا۔ نیچے دیکھا تو ڈانس پارٹی چل رہی تھی، امیر کبیر لوگ وہاں پہ موجود تھے، مرد اور عورتیں بغل گیر تھے، شراب اور کباب کی محفلیں جاری تھیں۔ کسی کو کوئی ہوش نہیں تھا کوئی کیا کر رہا ہے، ہر کوئی آپس میں مگن تھا۔ میں نے نیچے جا کے دیکھا تو وہاں کے آنر مسٹر محسن اپنے دوستوں کے ساتھ محو گفتگو تھے۔ میں نے جا کے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے کہا آؤ شارق، دیکھو لوگ اپنی زندگی انجوائے کر رہے ہیں، تم بھی انجوائے کرو، کھاؤ پیو، جو کرنا ہے کرو، خوب اپنی ٹائم کو انجوائے کرو۔ میں نے ان کی بات سنی تو ایک جانب جا کے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک لڑکی میرے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ اس نے کہا تم یہاں پہ چپ کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ میں نے کہا ویسے ہی، میں نے ایسی زندگی میں پارٹی کبھی نہیں دیکھی، یہ میری زندگی کا پہلا موقع ہے۔ اس لڑکی نے میرا ہاتھ تھاما، اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ میں تھوڑا سا ہچکچایا۔ میں نے کہا آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ اس نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم زندگی میں تم پہلی دفعہ اس پارٹی میں آئے ہو تو آؤ میں تمہیں بتاتی ہوں کیسے انجوائے کرتے ہیں۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور ایک جگہ لے گئی جہاں پہ شراب پڑی ہوئی تھی۔ میں نے زندگی میں کبھی شراب نہیں پی تھی، لیکن اس کے اصرار کرنے پر ایک گھونٹ پیا تو میں نے باہر تھوک دیا اور گلاس دوسری طرف رکھ دیا۔ اتنی گندی سمیل کہ سونگھ کے میری طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ اس نے میری حرکت دیکھ کے زوردار کہکا لگایا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، پہلی دفعہ کافی لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی تم اس کے عادی ہو جاؤ گے تمہیں سرور آنا شروع ہو جائے گا۔ میں نے کہا نہیں، میں ایسا انسان نہیں ہوں، میں نے تو محسن صاحب کے کہنے پہ پارٹی پہ آ گیا۔ خیر کھانا پڑا ہوا تھا، میں نے تھوڑا سا کھانا چکھا۔ اس نے کہا ابھی نہ کھاؤ، تھوڑا سا انجوائے کر لو، بعد میں تمہیں بھوک زیادہ لگے گی۔ خیر مجھے نہیں پتہ چلا، اس نے میرے ڈرنک میں شاید کوکا کولا تھا یا پیپسی تھی، اس میں کچھ ملا کے مجھے دیا۔ اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہ رہا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور میں ایک کونے میں اندھیرے نما کمرے میں موجود تھا۔ مجھے معلوم نہیں اس وقت کیا ٹائم تھا اور شاید میں اس گھر میں تھا یا کہیں اور تھا، مجھے اس چیز کا کوئی بھی آئیڈیا نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کمرے کی ہلکی سی روشنی آن ہوئی، سرخ رنگ کا 0 کا بلب آن تھا۔ میں نے اپنے دائیں جانب دیکھا تو وہی لڑکی جو رات کو میرا ہاتھ پکڑ کے اٹھا کے مجھے لے کے گئی، وہ اوندھے منہ پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اسے آوازیں دینے کی کوشش کی، میں نے اسے کافی دیر تک بلاتا رہا، لیکن آگے سے اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ کیونکہ میرے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے تو میں اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا اس کے پاس لے گیا اور بمشکل اپنے پاؤں سے اس کو ہلا کے اس کو بلانے کی کوشش کی، لیکن بدستور وہ اوندھے منہ لیٹی ہوئی تھی اور کوئی جواب نہ آیا۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو مجھے لگا لڑکی کے ارد گرد کچھ پڑا ہوا ہے، جس طرح پانی ہو یا کوئی اور چیز ہو۔ جب میں نے غور سے دیکھا وہ پانی نہیں، خون تھا۔ لڑکی کا گلا کٹا ہوا تھا اور وہ مردہ حالت میں میرے پاس پڑی ہوئی تھی۔ خوفناک بات یہ تھی کہ اس کے دونوں ہاتھ بھی کٹے ہوئے تھے۔ میری تو جیسے سیٹی گم ہو گئی۔ میں نے کہا یا اللہ خیر، یہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں؟ ایک تو انجان جگہ پہ ہوں، اوپر سے ایک لاش میرے پاس پڑی ہے، میرے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، میں تو کسی کو مدد کے لیے بھی نہیں پکار سکتا۔ میرے ذہن میں عجیب و غریب خیال آ رہے تھے، کیا اس کا قتل میرے اوپر ڈال دیا جائے گا؟ میں نہ کردہ گناہ کی سزا بالکل نہیں پانا چاہتا تھا، لیکن اس وقت میرے پاس کرنے کو کچھ تھا بھی نہیں، میں چاہ کے بھی کوئی کر نہ پا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ روشنی گل ہو گئی اور کمرے میں ایک عجیب سا دھواں نما چیز پھیلنا شروع ہو گئی جس کو میں سونگھ سکتا تھا، اور تھوڑی دیر کے بعد میں پھر سے بے ہوش ہو گیا۔ اب جب دوبارہ میری آنکھ کھلی تو میرے ہاتھ پاؤں کھلے ہوئے تھے اور اس لڑکی کی لاش وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ میں کافی پریشان ہوا، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ پھر میرے ذہن میں خیال آیا شاید یہ انسانی جسموں کے اعضاء نکال کے اسمگل کرتے ہوں گے۔ جب آپ ایسی مصیبت میں ہوتے ہیں تو آپ کے ذہن میں عجیب و غریب واقعات اور خیالات آتے رہتے ہیں۔ مجھے ہر 2 یا 3 دن کے بعد تھوڑا سا کھانا دے دیا جاتا۔ وہ ایسے ہوتا کہ جب میری آنکھ کھلتی تو میرے پاس تھوڑا سا کھانا پڑا ہوا تھا۔ میرا بھوک اور پیاس سے برا حال ہوتا۔ وہ گرمیوں کے دن تھے۔
تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد مجھے پانی کی پیاس لگتی، ایک بوتل ساتھ پڑی ہوتی، دو دو گھونٹ اس میں کر کے پیتا رہتا۔ بہت برے حالات سے میں گزر رہا تھا۔ کافی عرصہ گزر چکا تھا میں اس کمرے میں قید تھا۔ ہر تھوڑے عرصے کے بعد جب میری آنکھ کھلتی تو میں دیکھتا میرے پاس کوئی کٹی پھٹی لاش پڑی ہوتی تھی۔ میں حیران تھا، آخر ان کا مجھے یہاں پہ بند کرنے کا کیا مقصد ہے؟ میں نے اس پارٹی کے بعد اپنے پاس اگر کسی کو دیکھا تھا تو وہ مردہ انسانوں کو ہی دیکھا تھا۔ اب تک تقریباً 22 سے 23 لوگوں کی لاشیں میں دیکھ چکا تھا۔ اب تو میں عادی ہو چکا تھا۔ تقریباً اس بات کو 2.5 سے 3 مہینے گزر چکے تھے کہ مجھے اس کمرے میں قید کیا گیا تھا۔ اس کمرے میں کارنر میں ایک باتھ روم تھا جس کا بالکل دروازہ نہیں تھا۔ خیر، میں ایک عجیب اذیت کی زندگی جی رہا تھا۔ مجھے اپنے گھر والوں کا رہ رہ کے خیال آ رہا تھا، آخر ان کا کیا ہوتا ہوگا۔ ایک دن جب میری آنکھ کھلی تو میرا کھانا پڑا ہوا تھا، لیکن وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا۔ آج کھانا کافی لذیذ لگ رہا تھا۔ لگ رہا تھا جیسے ابھی بھی کوئی رکھ کے گیا ہے۔ گرما گرم کھانا، اچھے کھانے، بریانی، کباب، کڑاہی۔ میں حیران تھا کہ آج میری اتنی تواضع کرنے کا خیال انہیں کیسے آ گیا۔ خیر، میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا کیونکہ میں 2 دن سے بھوکا تھا۔ کھانا کھا کے مجھے جان محسوس ہوئی اپنے جسم میں۔ میں اٹھا اور کمرے کا بغور جائزہ لینا شروع کر دیا۔ ان 2.5 سے 3 مہینوں میں زیادہ سے زیادہ باتھ روم تک گیا تھا اور آ کے اپنی جگہ پہ لیٹ جاتا تھا۔ میں اتنا لاغر ہوتا تھا کہ میرے سے چلنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ خیر، میں نے ہاتھوں سے دیواروں کو ٹٹولنا شروع کر دیا۔ کارنر میں جا کے مجھے ایک کمرہ کا دروازہ نظر آیا۔ میں نے کوشش کر کے اس دروازے کے سوراخوں میں سوراخ ڈھونڈنا شروع کر دیے کہ کاش مجھے کوئی سوراخ نظر آ جائے اور میں باہر کا جائزہ لے سکوں۔ خیر، مجھے کوشش کر کے دروازے میں سے ایک دراڑ سی نظر آ گئی جس میں ہلکی سی روشنی آ رہی تھی۔ میں نے کوشش کر کے اپنے ہاتھوں کے ناخن جو میرے بڑھ چکے تھے ان سے اس دراڑ کو بڑا کرنا شروع کر دیا۔ تقریباً 1-1.5 گھنٹہ مسلسل کوشش کرنے کے بعد وہ دراڑ اتنی ہو گئی کہ میں بآسانی اس دروازے کے آر پار دیکھ سکتا تھا۔ باہر ہلکا ہلکا اندھیرا تھا، لیکن کچھ سامان پڑا وہ نظر آ رہا تھا۔ کچھ چارپائیاں اور کچھ کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو ان پہ مٹی کی دبیز تہ جمی ہوئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس گھر میں اکیلا میں ہی رہتا ہوں، کوئی اتنے عرصے سے کوئی یہاں پہ نہیں آیا۔ ابھی میں یہی دیکھ رہا تھا کہ مجھے بھاری بھرکم قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں فوراً سے بھاگا اور اپنی جگہ پہ آ کے لیٹ گیا۔ اس ایکٹنگ کرنے لگا کہ جیسے میں بے ہوش ہوں یا سویا ہوا ہوں۔ قدموں کی آواز اس دروازے کے اوپر آ کے رک گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب دروازہ کھلا تو میں نے دیکھا ایک لمبا چوڑا شخص ایک خاتون کے ساتھ کمرے میں داخل ہو رہا ہے۔ کیونکہ باہر روشنی تھی انہیں شاید میں ٹھیک سے نظر نہ آتا، لیکن اندھیرے میں لیٹا ہوا میں روشنی میں ان 2 لوگوں کو باقاعدہ دیکھ سکتا تھا۔ یہ 2 انسان بالکل میرے لیے انجان تھے۔ ان کا چہرہ مجھے ٹھیک سے نظر آ رہا تھا کیونکہ وہ دروازہ کھول کے 2-4 قدم پیچھے ہٹ کے روشنی میں کھڑے ہو چکے تھے۔ میں حیران تھا آخر یہ میرے سے کیا چاہتے ہیں۔ وہ جو شخص کافی ادھیڑ عمر کا تھا، 55-56 سال یا 60 سال کی عمر کا ہوگا، عجیب و غریب وحشت اس کے چہرے سے ٹپک رہی تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کے شاید اپنے ماتھے پہ کھجانے کی کوشش کی تو اس کے ہاتھ پہ خون لگا ہوا تھا۔ میں یہ دیکھ کے کافی گھبرا گیا کیونکہ اتنے عرصے کے بعد میں نے پہلی دفعہ 2 انسانوں کو زندہ دیکھا تھا۔ میں عجیب و غریب خیالات میں آنکھیں آدھی کھولی اور بند کیے لیٹا ہوا تھا۔ میں نے بغور دیکھا تو لڑکی کافی سہمی ہوئی تھی۔ اس نے کہا چلو اندر چلو۔ لڑکی نے جیسے ہی 2 قدم آگے بڑھائے اس نے زوردار چیز سے اس لڑکی کے سر پہ وار کیا جو ہلکی سی چیخ مار کے اونتے منہ زمین کے گر پڑی۔ میں یہ سب دیکھ کے کافی خوف زدہ ہو چکا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کے لڑکی کو گھسیٹا اور لا کے میرے پاس ڈال دیا۔ اسی دوران اس نے وہی 0 کا بلب آن کیا، میری طرف تھوڑی دیر کے لیے بغور دیکھتا رہا اور پھر واش روم میں چلا گیا۔ میں نے سوچا مجھے زندگی میں اس سے اچھا موقع دوبارہ یہاں سے فرار ہونے کا نہیں ملے گا، مجھے جیسے تیسے کر کے یہاں سے نکلنا ہے۔ وہ واش روم میں گیا تو میں نے دروازہ کھلا دیکھ کے اٹھ کے باہر بھاگنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی میں دروازے تک پہنچا وہ ایک بجلی کی سپیڈ سے آیا اور مجھے پیچھے سے میری قمیض سے پکڑا۔ اس نے مجھے اتنے زور سے پٹک کے مارا، اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہ رہا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ جانے میری کب آنکھ کھلی، 1 دن 2 دن 3 دن مجھے کچھ یاد نہیں ہے۔ جب میں نے دیکھا
تو میں نے زوردار چیخ مار کے پیچھے دیوار سے لگ گیا۔ میرے پاس تقریباً 6 سے 7 لڑکی اور لڑکوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ یہ پہلا موقع تھا جب میں نے اپنے پاس لڑکیوں کے علاوہ جوان لڑکوں کی لاشیں بھی دیکھی تھیں۔ ان میں 5 لڑکیاں اور 2 جوان لڑکے تھے جن کے بازو اور ہاتھ کٹے ہوئے تھے، کچھ کے گلے کٹے ہوئے تھے، کچھ کا چہرہ مسخ دیا گیا تھا۔ میں یہ دیکھ کے زارو قطار رونا شروع کر دیا۔ یا اللہ، آخر یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ دن گزرتے گئے اور میری حالت دن بدن خراب ہوتی گئی۔ مجھے قطعی طور پہ علم نہیں تھا آخر میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں اگر اندازہ بھی لگاتا تو اس بات کو تقریباً 1.5 سال سے اوپر وقت گزر چکا تھا۔ یہی روٹین ہوتی تھی۔ میں جب ہوش آتا تو میرے پاس کھانا پڑا ہوتا تھا، کبھی کبھار کچھ کپڑے بھی رکھ دیے جاتے تھے، اور یوں ہی کٹی پھٹی لاشیں میرے پاس پھینک دی جایا کرتی تھی۔ ایک دن میں اس دروازے کی سوراخ سے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا تو دوبارہ سے مجھے وہی بھاری بھرکم قدم سنائی دیے۔ وہ قدم میرے دروازے سے تھوڑی دور جو کرسی پڑی ہوئی تھی وہاں پہ جا کے بیٹھ گیا۔ اس انسان نے اپنا سر اپنے ہاتھوں میں دیا ہوا تھا اور منہ میں کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ میں نے بالکل اس کو واضح طور پہ یہ کہتے سنا، میں یہ کس عذاب میں مبتلا ہوں، جانے مجھے اور کتنی بے قصور معصوم انسانوں کو مارنا پڑے گا، اور آج یہ جو لڑکا اس کمرے میں قید ہے اس کی باری ہے۔ آج 1.5 سال بعد اس کی قربانی دینے کا وقت آ چکا ہے۔ پتہ نہیں یہ عذاب میرے سر سے کب چھوٹے گا۔ بعد ازاں مجھے اس بات کا علم ہوا کہ وہ انسان انسانوں کو قربان کیا کرتا تھا۔ وہ ایک عجیب مہم میں پھنسا ہوا تھا۔ وہ انسانی اعضاء بیچ دیا کرتا تھا اور انسانوں کو ایک چلے کے نام پہ قربان کر دیا کرتا تھا۔ یہ ایمان اور علم کی کمی کی وجہ سے شاید لوگ ان حرکتوں میں پڑ جاتے ہیں۔ خیر، آج میں بھی یہ باتیں سن کے پوری طرح تیار ہو چکا تھا۔ شاید اللہ نے میری جان بچانی تھی کہ وہ انسان وہاں پہ بیٹھا بڑبڑا رہا تھا اور میں نے اس کی باتیں سن لیں۔ خیر، میں چپ خاموشی سے آ کے اپنی جگہ پہ لیٹ گیا۔ وہ شخص اٹھا، میں نے دیکھا اس کے ہاتھ میں ہتھوڑا پڑا ہوا ہے، ہتھوڑا اس کے ہاتھ میں موجود ہے۔ میں اپنی جگہ پہ آ کے لیٹ گیا۔ میں نے وہاں پہ تلاش کر کے ایک انسانی ہڈی اپنے پاس چھپا کے رکھ لی تھی اپنے سرہانے کے نیچے، کیونکہ وہاں پہ انسانوں کو پھینکا جاتا تھا۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا، کسی کا بازو کٹا ہوتا تھا اور کسی کے ہاتھ اور کسی کی ٹانگ۔ 1-2 دفعہ ایسے بھی ہوا، کچھ کے بازو وہیں کٹے کے کٹے رہ گئے، گل سڑ کے ہڈیوں میں بدل گئے۔ میں نے ایک شخص کی بازو کی ہڈی جو کافی مضبوط تھی اپنے تکیے کے نیچے چھپا کے رکھی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اس ہڈی کو تراش کے خنجر کی شیپ میں لے آیا تھا۔ میں نے سوچا آج میں یہاں سے فرار ہو کے ہی رہوں گا، ورنہ یا تو میں جان سے چلا جاؤں گا یا زندگی کا یہ میرے پاس آخری موقع ہے۔ وہ شخص اٹھا اور میرے کمرے کا دروازہ کھول کے اندر آ گیا۔ اس نے لائٹ ابھی آن نہیں کی تھی۔ وہ اندھیرے میں بغور اندھیرے سے آشنائی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جس طرح آپ روشنی سے اندھیرے میں آتے ہیں تو آپ کو دیکھنے میں دقت ہوتی ہے، شاید اس کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، داخل ہوتے ساتھ ہی باتھ روم میں چلا گیا۔ اب مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ وہ باتھ روم میں جا کے ایسا کیا کرتا تھا۔ شاید اس کا یہ روز کا معمول تھا، جب بھی کسی کی لاش پھینکنے آتا ہوگا تو باتھ روم میں پہلے جایا کرتا تھا۔ میرے پاس یہ شاید زندگی کا آخری موقع تھا۔ باتھ روم میں جیسے وہ گیا، میں چپکے سے باتھ روم کی دیوار کے ساتھ والے دروازے کے پیچھے چھپ کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے سوچا جیسے ہی یہ باتھ روم سے باہر نکلے گا، میں اس ہڈی نما خنجر سے اس کے اوپر ایسا وار کروں گا کہ اس کو جان سے مار دوں گا۔ وہ اپنے دھیان میں جیسے ہی باتھ روم سے باہر نکلا، میں نے اس کے گردن کی پیچھے والی سائڈ پہ وہ خنجر نما ہڈی اپنی پوری طاقت سے اس کے اندر پیوست کر دی۔ وہ زوردار چیخ مارتا ہوا میری جانب مڑا۔ میں نے اس کے اس بکلاٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہتھوڑا اس کے ہاتھ سے کھینچا اور جتنی میرے میں طاقت تھی اس کے منہ پہ دے مارا۔ اس کے بعد میں نے پیچھے مڑ کے نہ دیکھا۔ میں نے دروازے سے باہر نکلا۔ مجھے نہیں معلوم میری اس وقت کیا حالت تھی اور اس وقت کیا ٹائم تھا۔ جب میں گیٹ پہ پہنچا تو اس پہ صرف کنڈی لگی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا وہاں پہ ایک موٹر سائیکل بھی کھڑا ہوا تھا اور گھر کے باہر ایک گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے وہ موٹر سائیکل وہاں سے پکڑا، دروازہ کھولا، دروازہ بند کیے بغیر وہاں سے بھاگ نکلا۔ مجھے تھوڑی دیر کے بعد راستوں سے آشنائی شروع ہو گئی۔ تقریباً 1-1.5 گھنٹہ ڈرائیو کرنے کے بعد میں اپنے گھر کے دروازے پہ موجود تھا۔ گہری رات تھی، سب لوگ خاموشی سے سو رہے تھے۔
میں دروازے پہ رکا اور بیل دی۔ گھر کی بیل تو نہ بجی، پھر میں نے زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ میری والدہ نے آ کے دروازہ کھولا۔ انہوں نے پوچھا کون ہو تم؟ میں نے کہا امی میں ہوں۔ امی نے فوراً سے دروازہ کھولا اور مجھے اپنے ساتھ لپٹ کے رونا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم ماں بیٹا اندر چلے گئے۔ بہت ساری باتیں ہوئیں۔ حالات سے پتہ چلا کہ ابا جان اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم وہ کون سی جگہ تھی اور وہ شخص آخر یہ کام کر کے کیا حاصل کرنا چاہتا تھا۔ شہر کی حالت اب بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے۔ امید ہے وہ اپنی زندگی میں واپس لوٹ آئے گا۔ امید ہے آپ لوگوں کو سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر یہاں سے کوئی سبق ملتا ہے تو ضرور لیں۔ اپنے ارد گرد کا خیال رکھیں اور اپنا بھی خیال رکھیں۔ لوگوں کی باتوں پہ بلا وجہ یقین نہ کریں اور دھیان نہ دیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اگلی کہانی تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔